नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे तलबा व तालिबात, आज मैं अरबी का फर्स्ट लेसन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बेहद फ़ायदा होगा, बशर्ते कि आप उसमें गौर व फिक्र करें, उसको सीखने की कोशिश करें। आज मैंने सबसे पहले अस्माए इशारा को लिया है फर्स्ट लेसन के अंदर, जिसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये प्रोनाउन वही कलिमात, ये वर्ड्स कि जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को मुतय्यन करने के लिए उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो उन कलिमात को अस्माए इशारा कहते हैं। तो आइए हम सबक के एतबार से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब भी आप इन क्लासेस को सुनें तो अपने साथ में कॉपी कलम ज़रूर रखें, ताकि आपको उसमें जो भी चीज़ें मुश्किल मालूम हो या जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है उस चीज़ को आप नोट कर लें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन है अस्माउल इशारती, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आगे उसकी तारीफ़ लिखा गया है, अस्माउल इशारती कलिमातुन तुस्तख़दमु लितअयीनिल अशियाई बिल इशारती इलैहा। अस्माए इशारा ऐसे कलिमात को कहते हैं जिनसे चीज़ों को उनकी तरफ इशारा के ज़रिए मुतय्यन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वो कलिमात कि जिनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं ताकि हम उस चीज़ को मुतय्यन कर सकें। आगे आइए कि हम किसी भी चीज़ को मुतय्यन करते हैं तो वो चीज़ चाहे तो हमारे पास में होगी, नज़दीक में होगी या फिर दूर होगी। अगर पास में है तो उसके लिए अलग कलिमात इस्तेमाल होते हैं, अगर दूर में है तो उसके लिए अलग कलिमात इस्तेमाल होते हैं। तो समझ में आया कि अस्माए इशारा की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, एक वो जो पास में है, एक वो जो दूर में है। यानी दूर की तरफ इशारा करने के लिए कलिमात और पास की नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए कलिमात। तो अस्माए इशारा की 2 किस्में हैं। हम उसको क्या नाम देंगे? जो नज़दीक में है हम उसको नाम देंगे करीबा। क्या नाम देंगे? करीबा। अस्माए इशारा करीबा। और जो चीज़ दूर के अंदर है, दूर में है, हम उसको नाम देंगे बाईदा। अस्माए इशारा बाईदा। तो आगे देखते हैं कि अल करीबा, यानी जो अस्माए इशारा करीब चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम उनको क्या कहेंगे? अस्माए इशारा करीबा। तो उसकी तारीफ़ है, अस्माउल इशारती युशारु बिहा इलल अशियाइल करीबा। वह अस्माए इशारा जिनसे करीब यानी पास शे की तरफ इशारा की जाए उनको अस्माए इशारा करीबा कहते हैं। दूसरी किस्म है अल बाईदा। अस्माउल इशारती युशारु बिहा इलल अशियाइल बाईदा। वह अस्माए इशारा जिनसे बाईद यानी दूर शे की तरफ इशारा की जाए। हासिल यही हुआ कि कलिमात अस्माए इशारा के 2 तरह के हैं। एक वो हैं जो करीब शे की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एक वो हैं जो बाईद यानी दूर शे की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अस्माए इशारा की 2 किस्में हुई, करीबा और बाईदा। आगे आइए हम उसको मिसाल के तौर पर समझते हैं कि आखिर कैसे हैं। मिसाल, हाज़ा कलमुन, यह कलम है, ज़ालिका किताबुन, वह किताब है। देखिए इसके अंदर एक जगह हादा इस्तेमाल हुआ है कलमुन के साथ में, और आगे ज़ालिका इस्तेमाल हुआ है किताबुन के साथ में। कलमुन के माना कलम,
کتابن کے معنی کتاب. ھذا اسم اشارت یشار بها الى قلم قریب من المتکلم، کہ ھذا اسم اشارہ، اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے؟ اشارہ کیا جا رہا ہے اس قلم کی طرف جو متکلم سے قریب ہے. یعنی ایک بولنے والا ہے، مان لیجئے کہ میں بولنے والا ہوں ابھی، تو میرے پاس میں قلم ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قلم ہے. ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ قلم ہے. تو ہم کیسے اشارہ کریں گے؟ ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے. تو ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں قلم کی طرف، ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. اب اگر یہ قلم دور میں ہے تو ہم اس کی طرف کیا اشارہ کریں گے؟ ذالک. کیا اشارہ کریں گے؟ ذالک لفظ سے اشارہ کریں گے. ذالک قلم. مان لو کہ یہاں پہ کتاب کی مثال آئی ہے کہ کتاب آپ کے پاس سے دور میں ہے. مان لیجئے کہ آپ اپنی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب کہاں پہ ہیں؟ آپ کے لائبریری میں ہیں. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کتاب، آپ تو یہ کتاب نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ سے دور ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ وہ کتاب. تو ہم اس وقت عربک کا لفظ استعمال کریں گے ذالک کتاب. ذالک کتاب، وہ کتاب. آگے دیکھیے کہ ذالک اسم اشارت یشار بها الى کتاب بعید من المتکلم، کہ ذالک اسم اشارہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے اس کتاب کی طرف جو متکلم سے دور ہے. جو کیا ہے؟ متکلم سے دور ہے. اب ہم اس سلائڈ کے اندر اسماء اشارہ سے متعلق بات کریں گے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ کس اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اسماء اشارہ جو جتنے بھی اس کے کلمات ہیں وہ دو اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. ایک تو جنس کے اعتبار سے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کی جا رہی ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مسکولائن ہے یا فیمینائن ہے. اسی طرح تعداد کے اعتبار سے، کوآرڈینیٹ کے اعتبار سے بھی فرق آتی ہیں کہ وہ ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہیں. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ استعمال ہے. تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں عربی کا لفظ جو اس کی تعریف ہے. تختلف اسماء الاشارت بحسب نوع وعدد الاسم الذي تشیر الیہ، کہ اسماء اشارہ جو ہے وہ اسم کی جنس اور تعداد کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی رہتی ہے. یعنی جس کی طرف اشارہ کی جا رہی ہے اس کی جنس کیا ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے. اسی طرح جس چیز کی طرف اشارہ کی جا رہی ہے وہ ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہے، اس کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے. وہ اسماء الاشارتی اکثر استعمالاً، اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے اسماء اشارہ کیا ہے؟ ہیا، یہ ہے جو یہاں پہ جو ٹیبل کے اندر آپ کو دکھ رہی ہوں گی. تو ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوں المفرد. دائیں طرف سے آپ اسٹارٹ کر دیکھیں کہ سب سے پہلے جو باکس میں ہے المفرد، اس کے نیچے المثنى یعنی تثنیہ، الجمع یعنی جمع. تو جو تعداد کے اعتبار سے ہوں گی وہ کتنے طریقے سے ہوں گی؟ 3 طرح سے ہوں گی. چاہے تو وہ ایک ہوں گے یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے. یعنی جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو. اب یہ کہ آگے عاقل اور غیر عاقل. عاقل کہتے ہیں ہم انسانوں کو، کسی انسان کی طرف اشارہ کی جا رہی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عاقل. غیر عاقل، غیر ذوی العقول جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ انسانوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. کوئی بھی جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر جاندار چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فون، کیمرہ، ان چیزوں کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے تو اس کے لیے بھی اسماء اشارہ ہی استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں عاقل اور غیر عاقل کا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے. اسی طرح وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، اس کی کوئی فرق نہیں ہوتی ہے. المفرد یعنی مفرد. دیکھیے مفرد کے سامنے المذکر، اس کے نیچے المؤنث لکھا ہوا ہے. تو ہم ادھر سے لیں گے المفرد المذکر القریب. یہ کیا؟ یعنی اسماء اشارہ مفرد ہو، وہ کیا ہو؟ مذکر ہو،
پاس میں ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہاذا. اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہاذا. مفرد یعنی ایک ہو، مذکر یعنی وہ مذکر ہو، مسکنائن ہو، اور وہ کیا ہو؟ پاس میں ہو. جیسے قلم. قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علامت تانیث سے خالی ہے. زید ایک شخص کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اب اگر ہم زید کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زید ہے، یا قلم کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قلم ہے، تو ہم اس صورت میں لفظ ہاذا کا استعمال کریں گے. اس صورت میں کیا کریں گے؟ ہم لفظ ہاذا کا استعمال کریں گے. مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ قلم ہے، ایک ہی ہے، اور یہ کیا ہے؟ پاس میں ہے. تو ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، کیا کہیں گے؟ ہاذا قلم. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. آگے ہاذا کے آگے دیکھیں آپ، ذاک و ذالک لکھا ہوا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اسم اشارہ بعید. اسم اشارہ بعید. وہ چیز کیا ہے؟ کوئی چیز مفرد ہے یعنی تنہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مذکر ہے اور دور میں ہے. تو اس صورت میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ ذالک. ذالک کیا استعمال کریں گے؟ ذالک. مان لو کہ ایک قلم ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قلم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ذالک قلم. کیا کہیں گے؟ ذالک قلم، کہ وہ قلم ہے. باہر کہیں آپ کو اونٹ دکھ گیا دور سے، آپ اونٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جانور کون سا ہے؟ اونٹ ہے. اونٹ کے لیے کیا استعمال ہے؟ عربی کا لفظ ایبل یا جمل، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ہم جمل کو لیتے ہیں کہ وہ اونٹ ہے، کیا کہیں گے؟ ذالک جمل، وہ اونٹ ہے. ذالک جمل، وہ اونٹ ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ کوئی چیز تنہا ہو اور وہ مذکر ہو اور پاس میں ہو تو اس کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر وہ چیز مفرد ہو اور کیا ہو؟ مذکر ہو، دور میں ہو، تو اس صورت میں ہم ذالک کا استعمال کریں گے. جیسے ہم نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ اونٹ کی طرف اشارہ کرنا ہے، دور میں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ذالک جمل، وہ اونٹ ہے. اب اس سے نیچے آتے ہیں، مذکر کے نیچے لکھا ہوا ہے المؤنث، یعنی مؤنث فیمینائن. کوئی چیز کیا ہو؟ مؤنث ہو، فیمینائن ہو، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ اگر پاس میں ہے ہاذہ، کیا استعمال کریں گے؟ ہاذہ. مان لو کہ کوئی پاس میں بچی بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بچی ہے، یہ لڑکی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ہاذہ بنت. ہاذہ بنت، بنت کے معنی لڑکی. ہاذہ بنت، یہ کیا ہے؟ لڑکی ہے. آپ کے پاس میں کاپی رکھی ہوئی ہے، آپ کاپی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کاپی ہے، کتاب نہیں ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ ہاذہ کراسۃ. کاپی کے لیے عربی کے لفظ ہیں کراسۃ. ہاذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے. اب اگر وہ چیز کیا ہے؟ دور میں ہے اور وہ ہے مؤنث، مان لو کاپی ہی ہے کہ آپ کے پاس میں نہیں رکھی، دور میں رکھی ہوئی ہے، تو ہم اس صورت میں کیا استعمال کریں گے؟ تیکا و تلکا. تیکا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تلکا بھی، لیکن تلکا کثیر الاستعمال ہے، یعنی زیادہ استعمال ہے. ہم کیا کہیں گے؟ تلکا کراسۃ. تلکا کراسۃ، وہ کاپی ہے، وہ کاپی ہے. تو پاس میں اگر ہو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہاذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے. دور میں اگر ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تلکا کراسۃ. تلکا کراسۃ. آ گئی ہوگی سمجھ میں یہ بات. اب ہم چلتے ہیں آگے. یہ تو ایک کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ چیز ایک ہے، اگر مذکر ہے، پاس میں ہے تو ہاذا کا استعمال کریں گے، اور دور میں ہے تو ذالک کا استعمال کریں گے. اور وہ ایک چیز اگر مؤنث ہے، پاس میں ہے، تو ہاذہ کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ دور میں ہے
تو تلکا کا استعمال کریں گے۔ اب آگے آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تسنیہ سے متعلق، یعنی کوئی چیز دو ہو تو ہم اس میں کیسے کیسے اسماء اشارہ استعمال کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پہ بھی اگر کوئی چیز دو ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر اگر مذکر ہے تو ہم کیا دیکھیں گے کہ وہ پاس میں ہے یا دور میں ہے، پاس میں ہے یا دور میں ہے۔ اگر پاس میں ہے یعنی کوئی چیز دو ہے اور وہ مذکر ہے اور پاس میں ہے، تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہذانی۔ کیا استعمال کریں گے؟ ہذانی، یہ مرفوع کی صورت میں۔ اور اگر منصوب ہو رہا ہو تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہذینی۔ کیا استعمال کریں گے؟ ہذینی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ دو قلم ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہذانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں۔ ہذانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں۔ اور اگر دور میں ہم کوئی دو چیز دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ذانی کا۔ کیا استعمال کریں گے؟ ذانی کا۔ مان لو کہ دو اونٹ لے لو کہ دور میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ دو اونٹ ہیں، آپ ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ذانی کا جملانی۔ جمل ان کے معنی اونٹ اور جمل ان کا تثنیہ جملانی۔ کیا کہیں گے؟ ذانی کا جملانی۔ دو قلم دور میں ہیں، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ذانی کا قلمانی۔ ذانی کا قلمانی، وہ دو قلم ہیں۔ یہ تو مذکر کی بات ہو گئی۔ اگر مذکر پاس میں ہے، دو ہیں، تو ہذانی و ہذینی استعمال ہوگا، اور اگر دور میں ہے تو کیا؟ ذانی کا و ذینی کا استعمال ہوگا۔ ذینی کا کب؟ جب منصوب ہو رہا ہو۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ میں نے ان دو اونٹوں کو خریدا، ہم کیا کہیں گے؟ اشتریت ذینک جملین۔ اشتریت میں نے خریدا، ذینک وہ دونوں، جملین اونٹوں کو، دو اونٹوں کو میں نے خریدا۔ اب اگر مؤنث ہو، یہ تو مذکر کی بات ہو رہی تھی، اگر وہ دو چیزیں کیا ہو؟ مؤنث ہو تو اور وہ کیا ہو؟ قریب ہو، پاس میں ہو، ہم اس کے لیے ہاتانی و ہاتینی استعمال کریں گے۔ ہاتانی مرفوع کی صورت میں اور منصوب کی صورت میں ہاتینی استعمال کریں گے۔ مان لو کہ پاس میں دو کاپیاں رکھی ہوئی ہیں آپ کی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دو کاپیاں ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہاتانی کراستانی۔ ہاتانی کراستانی، یہ دو کاپیاں ہیں۔ اب میں کہوں گا کہ میں نے ان دو کاپیوں کو بیچا، فروخت کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بعت ہاتین کراستین۔ بعت میں نے بیچا، فروخت کیا، ہاتین کراستین ان دو کاپیوں کو۔ اور اگر وہ چیز کیا ہو؟ دور میں ہو، مؤنث ہو اور دور میں ہو، تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ دو ہو تو تانی کا وہ تینی کا۔ تانی کا مرفوع کی صورت میں، جیسے ہم کہیں گے کہ وہ دو کاپیاں ہیں تو کیا کہیں گے؟ تانی کا کراستانی۔ تانی کا کراستانی۔ اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان دو کاپیوں پر لکھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ کتبت علی تینک کراستین۔ کتبت علی تینک کراستین، میں نے لکھا، علی کے معنی پر، تینک کراستین ان دونوں کاپیوں پر۔ آگے بات سمجھ میں کہ اگر دو ہو تو تانی کا و تینی کا استعمال ہوگا، اگر دور میں ہو اور نزدیک میں ہو تو کیا؟ ہاتانی و ہاتینی استعمال ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمع کی۔ اب تک مفرد اور تثنیہ کی بات ہو رہی تھی کہ مفرد ہو اور وہ کیا ہو؟ مذکر ہو تو اس کے لیے حالہ کا استعمال کریں گے اگر قریب میں ہیں، دور میں ہو تو ذالکہ کا استعمال کریں گے، مفرد ہو مؤنث ہو اور پاس میں ہو تو ہادی کا استعمال کریں گے، دور میں ہو تو تلک کا استعمال کریں گے۔ اور اگر تثنیہ ہو یعنی دو ہو وہ چیزیں
اور وہ مذکر ہو تو ہادانی و ہادینی کا استعمال کریں گے، دور میں ہو تو ذانکا و ذینکا کا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہو تو ہاتانی و ہاتینی کا استعمال کریں گے، اور دور میں ہو تو تانیکا و تینیکا کا استعمال کریں گے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں الجمع یعنی جمع، کوئی چیز جس چیز کی طرف جن چیزوں کی طرف اشارہ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ دو سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ چیز جمع ہے۔ اب جمع کے اندر دیکھیے کہ یہاں پہ مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا ہے، جس طرح اوپر مفرد اور تثنیہ کے اندر مذکر اور مؤنث کا فرق آیا ہے کہ مذکر کے لیے الگ استعمال ہوں گے اور مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوں گے، لیکن جمع کے اندر دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے برابر استعمال ہوں گے، بس قریب اور بعید کا فرق ہوگا، یعنی پاس میں ہے تو اس کے لیے ہا اولائی کا استعمال ہوگا، اور اگر دور میں ہے تو اولائکا کا استعمال ہوگا۔ مان لیجئے کہ بہت سارے مسلم مرد اور عورتیں ہیں، ہم اگر دونوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہا اولائی مسلمون۔ اگر ہم صرف مذکر کی طرف استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب مسلم مرد ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہا اولائی مسلمون، یہ سب کیا ہے؟ مسلم مرد ہیں۔ اور اگر عورتیں صرف ہیں، ہم ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہا اولائی مسلمات۔ دیکھیے ہا اولائی دونوں میں استعمال ہو رہا ہے، ہا اولائی مسلمون اس میں بھی استعمال ہو رہا ہے، ہا اولائی مسلمات اس میں بھی ہا اولائی استعمال ہو رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ دور میں ہے، کوئی چیز دور کے اندر ہے، وہ دو سے زیادہ ہے، تو اس میں بھی مذکر اور مؤنث کی تمیز نہیں ہے، دونوں کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ اولائکا۔ کیا استعمال کریں گے؟ اولائکا۔ جمل کے معنی جسے میں نے بتایا تھا کہ کیا ہے؟ اونٹ ہے، جملانی دو اونٹ، جملون بہت سارے اونٹ، دو سے زیادہ اونٹ، تو ہم کیا کہیں گے؟ اولائکا جملون، وہ سب اونٹ ہے، اولائکا جملون وہ سب اونٹ ہے، اولائکا فرسون وہ سب گھوڑے ہیں۔ تو آگے یہاں تک بات سمجھ میں، ہم اب آگے پھر مثالوں کے ذریعے سے ایک بار تیسری سلائیڈ میں بھی ان چیزوں کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کس لفظ کا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ کس اسم اشارہ کا کیسے استعمال ہوا ہے۔ ھذا کتاب جدید، کتاب ایک کتاب، جدید کے معنی نیا، یہ کمپلیٹ سینٹنس اس طرح ہوگی، ھذا کتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ نئی ہے۔ تو دیکھیے ہم پاس کی نئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب نئی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ھذا، ھذا کتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے۔ آگے دیا ہے ھذہ بنت مجتہدۃ، ھذہ بنت مجتہدۃ، بنت کے معنی لڑکی، اور مجتہدۃ کے معنی محنتی، مجتہدۃ محنتی۔ تو کمپلیٹ سینٹنس کیا ہے؟ ھذہ بنت مجتہدۃ، یہ لڑکی محنتی ہے، یہ لڑکی محنتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ بنتن آیا مؤنث، اسی لیے اس میں اشارہ قریب ھذہ مؤنث لے کر کے آئے۔ آگے آیا ہے ھذان ولدان فی الملعب، ھذان ولدان فی الملعب، ولدن کے معنی لڑکا، ولدانی کے معنی دو لڑکے، ملعب کے معنی کھیل گاہ۔ تو کمپلیٹ سینٹنس جو ہے وہ ہے ھذان ولدان فی الملعب، یہ دو لڑکے کھیل گاہ میں ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ ھذانی اس میں اشارہ تثنیہ استعمال ہوا ہے جو قریب کے لیے ہوتا ہے، ھذان ولدان یہ دو لڑکے۔ اس کے بعد سیارتن کے معنی کار، سیارتانی دو کار، تو اس کے لیے سیارتانی چونکہ سیارتن مؤنث ہے اور مؤنث اس کا جو تثنیہ لائے سیارتانی یہ بھی مؤنث ہے، تو ہم اس کے لیے اس میں اشارہ جو تثنیہ کے لے کر کے آئیں گے قریب کی، وہ کیا لائیں گے؟ ھاتانی۔ کیا لائیں گے؟ ھاتانی، یعنی ھاتانی سے ہم دو ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے جو قریب میں ہو اور مؤنث ہو۔ جیسے یہاں پہ دو کار ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کا سیارتن کیا ہے؟ مؤنث ہے،
تو ہم اس کے لیے ہاتانی استعمال کریں گے کہ یہ 2 کار نئی ہے، ہاتانی سیارتانی جدیدتانی، یہ 2 کار نئی ہیں۔ اس کے بعد اولائکا اور ہاؤلائی، اولائکا اور ہاؤلائی، ہاؤلائی یہ جمع کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے، اور اولائکا یہ جمع بعید کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جیسا اگر مذکر کے لیے استعمال جیسے کرتے ہیں ویسے مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ اولئک طالبات فی الفصل، یہ سب طالبہ یعنی مؤنث طالبہ درسگاہ میں ہیں۔ اسی طرح ہم اس کا دوسرا جملہ مذکر والا ہم اس طرح بنا سکتے ہیں، ہؤلاء طالبون فی الفصل، ہؤلاء طالبون جو نیچے میں اولئکا کے بعد میں دیا ہوا ہے، ہم اس کو ایک بار اوپر سینٹینس سے ملائیں گے، ہؤلاء سے ملائیں گے، ہؤلاء طالبون فی الفصل، یہ سب طالب علم یعنی مذکر طالب علم درسگاہ میں ہیں۔ اسی طرح اولئکا طالبات فی الفصل، وہ سب مؤنث طالبہ کلاس میں ہیں، درسگاہ میں ہیں۔ اسی طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اولئک طالبون فی الفصل، وہ سب مذکر طالب علم کہاں ہے؟ درسگاہ میں ہے، وہ سب مذکر طالب علم درسگاہ میں ہیں۔ تو ہؤلاء یہ کے لیے جمع قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اولئکا یہ بھی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بعید کے لیے ہوتا ہے۔